अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी शुजा की है, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। पेशे के लिहाज से वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर थे। चलिए सुनते हैं शुजा की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबान। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम शुजा है। मैं पिछले 8 सालों से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चला रहा हूँ। हज़ारों मरीज़ों को वक्त पर अस्पताल पहुँचाया, सैकड़ों लाशों को उनके घर वालों तक पहुँचाया। लेकिन जो कुछ मैंने उस रात देखा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खौफनाक लम्हा था। वो नवंबर की एक ठंडी शाम थी। शाम के 7 बजे अस्पताल के एमरजेंसी रूम से कॉल आई, शुजा भाई फ़ौरन इस्लामाबाद G9 के एक बॉयज़ हॉस्टल जाना है। एक लड़के की लाश लानी है। इसके वालिद कश्मीर से आ रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि लाश वहीं इनके गांव पहुंचा दी जाए। मुझे ये मामूल का एक काम लगा, बस एक लाश लेकर सफ़र करना है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, हीटर ऑन किया और तकरीबन आधे घंटे में हॉस्टल पहुंच गया। हॉस्टल के बाहर अजीब सा सन्नाटा था। ना कोई आवाज़, ना लड़कों की हंसी, ना चाय के कप की छनक। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक नहीफ सा लड़का बाहर आया। उसके चेहरे पर शदीद खौफ और आंखों में सूजन थी, जैसे कई रातों से सोया ना हो। आइए अंदर आ जाएं, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। लाश कमरा नंबर 302 में रखी गई थी। लड़का, जिसका नाम आदिल था, सिर्फ 22 साल का था। कमरा सादा था, मगर उसकी दीवारों पर कुछ अजीबो गरीब नक्शो निगार बने हुए थे। कुछ अल्फाज अरबी जैसे थे और कुछ पुराने नक्शे की शक्ल में। मैंने मजाक में पूछा, ये क्या, आदिल कोई आमिल वगैरह था? लड़के ने नज़रें नीची कर ली और आहिस्ता से बोला, काश होता। वो कुछ और था। हम सब डर रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। लाश सफ़ेद चादर में लिपटी थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ हरकत हो रही हो। मैंने सर झटका, खुद को समझाया कि ये मेरा वहम है। मैंने लाश को एम्बुलेंस में रखा, दरवाज़ा बंद किया और कलमा पढ़कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। एक लड़का फराज मेरे साथ बतौर हेल्पर बैठा था। उसने सवाल किया, शुजा भाई, क्या आपको भी लगा कि लाश का जिस्म थोड़ा गर्म था? मैंने नज़रें चुराईं, दिल में खौफ उतरने लगा। रात के 9 बज चुके थे। हमने इस्लामाबाद से कश्मीर की तरफ निकलना शुरू किया। सर्दी शदीद थी। हमने रास्ते के लिए चाय और सिगरेट खरीदे। सफ़र शुरू हो गया। तकरीबन 1.5 घंटे बाद हमें एक वीरान इलाका मिला, जहां सिग्नल भी ना थे। गाड़ी सड़क पर धीमी रफ्तार से चल रही थी। मेरी आंखों के सामने धुंध सी छा गई। एम्बुलेंस में अचानक सायरन खुद ब खुद चल पड़ा। मैंने हैरत से फराज की तरफ देखा। फराज, तुमने सायरन ऑन किया है? वो घबराकर बोला, नहीं भाई, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। मैंने सायरन बंद कर दिया, गाड़ी को सड़क के किनारे लगा दिया, बाहर निकला, गाड़ी का बोनट चेक किया, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब मैं वापस बैठा, फराज के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। क्या हुआ फराज? वो कांपते हुए बोला, शुजा भाई, लाश हिल रही थी। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा। सफ़ेद चादर हल्की सी फड़फड़ा रही थी, जैसे हवा का झोंका आया हो, लेकिन दरवाज़ा बंद था। गाड़ी में कोई खिड़की भी खुली हुई ना थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। हमने फौरन गाड़ी चलाई, मगर एक और मुसीबत ने आन घेरा। मेरे फ़ोन की बैटरी मुकम्मल ख़त्म हो चुकी थी।
اور فراز کے فون پر صرف نو سروس لکھا آ رہا تھا۔ ہم کشمیر کی طرف جا رہے تھے، لیکن اب ہمیں کچھ یاد نہ تھا کہ اگلا موڑ کس طرف تھا۔ میں نے اندازے سے دائیں موڑنے کا فیصلہ کیا۔ گاڑی گھنے درختوں کے درمیان سے گزرنے لگی، ہر طرف دھند، درختوں کے سائے اور خاموشی کا عالم۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی اور دنیا میں داخل ہو گئے ہوں۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے میری زندگی بدل دی۔ ایمبولینس کے کیبن سے ایک آواز آئی، امی پانی، امی۔ میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ فراز چیخ اٹھا۔ یہ آواز عادل کی تھی، میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی۔ وہ مرنے سے پہلے بول رہا تھا۔ میں نے گاڑی روکی، کیبن کھولا، چادر کو ہلایا، لاش بالکل ساکن تھی۔ وہ مرنے سے پہلے یہی بول رہا تھا۔ میں نے گاڑی روکی، کیبن کھولا، چادر کو ہلایا، لاش بالکل ساکن تھی، مگر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، گاڑی کے اندر قرآن کی ایپ آن کی، لیکن جیسے ہی آواز بلند ہوئی، گاڑی کی لائٹ فلیکچویٹ کرنے لگی اور ساؤنڈ سپیکر سے جھٹکے دار آوازیں آنے لگی۔ روک دو، واپس چلو، یہ میرا راستہ نہیں ہے۔ فراز زور زور سے چیخنے لگا۔ میں نے اسے تھپڑ مار کر ہوش میں رکھا اور اللہ کا نام لے کر گاڑی چلائی۔ ہر طرف درخت جھوم رہے تھے، جیسے ہمیں روکنا چاہ رہے ہوں۔ آخر کار ہم ایک پرانی ویران مسجد کے پاس رکے اور گاڑی کا انجن خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک مردہ جسم کی منتقلی میرے ایمان، حواس اور ہمت کو اس حد تک آزما سکتی ہے۔ وہ لاش، وہ کمرہ، وہ سڑک اور وہ آخری رات، سب کچھ جیسے کسی خوفناک فلم کا حصہ ہو، لیکن یہ فلم نہیں تھی، یہ میری زندگی تھی۔ مسجد کے سامنے گاڑی کا انجن جیسے خود بخود بند ہو گیا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ مسجد کے اندر بھی روشنی تھی، حالانکہ یہ جگہ بالکل ویران اور سنسان تھی۔ فراز بری طرح کانپ رہا تھا، اس کی زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ میں نے اسے کندھا دیا اور مسجد کے اندر لے گیا۔ مسجد کے اندر ایک بوڑھا شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سلام پھیرا، اس کی نظریں ہم پر پڑی اور وہ بغیر کچھ کہے آہستہ آہستہ ہمارے قریب آیا۔ تم کچھ لادین چیزیں ساتھ لے جا رہے ہو، وہ زندہ کے ساتھ نہیں جاتی۔ میں حیران ہو کر بولا، بابا جی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا جی نے نظریں چکائی اور آہستہ سے کہا، یہ لڑکا جس کی لاش تم لے جا رہے ہو، اس نے کچھ دروازے کھولے تھے، وہ دروازے جن کے پار صرف موت ہے۔ تمہیں جلدی نکلنا ہوگا ورنہ تم واپس نہیں جا سکو گے۔ میں نے اس وقت پہلی بار واقعی دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے کچھ وقت مسجد میں گزارا، اذان بھی وہیں سنی اور بابا جی کے کہنے پر سورہ جن اور آیت الکرسی پڑھی۔ پھر ہم نے گاڑی سٹارٹ کی۔ حیرت انگیز طور پر گاڑی فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ فراز کو اب بھی جھٹکے لگ رہے تھے، جیسے اس پر کسی چیز کا سایہ آ گیا ہو۔ ہم نے جیسے ہی گاڑی دوبارہ سڑک پر ڈالی، راستہ بالکل بدل چکا تھا۔ جی پی ایس کام نہیں کر رہا تھا، مگر ہر موڑ، ہر درخت، ہر پتھر ایک جیسے لگنے لگے، بالکل ایسے جیسے ہم ایک ہی جگہ پر چکر لگا رہے ہوں۔ ہمیں لگا جیسے ہم آگے جا رہے ہیں، لیکن 1 گھنٹے کے بعد ہم دوبارہ اسی ویران مسجد کے سامنے آ گئے۔ یہ سب دیکھ کر فراز زور سے چیخا۔ میں نے غصے سے گاڑی کو ریورس میں موڑا اور کلمہ طیبہ زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک لاش کے سرہانے رکھے کپڑے سے خون بہنے لگا۔ میں نے آنکھیں رگڑی، مگر منظر وہی تھا۔ کیا لاش گلنے لگی تھی یا کچھ اور تھا؟ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ ہم بالآخر کشمیر کے مضافاتی علاقے میں داخل ہو گئے۔ ہمیں ایک پرانا لکڑی کا پل پار کرنا تھا۔ پل پر گاڑی ڈالتے ہی نیچے سے عجیب آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی پانی کے اندر سے ہم سے بات کر رہا ہو، واپس کر دو، واپس کر دو۔ پھر لاش کے سرہانے سے ایک نوٹ گرا، ایک پرانا کاغذ، ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، اگر مجھے میرے تابوت میں دفن نہ کیا گیا
تو میں تمہیں وہیں لے جاؤں گا جہاں نہ دن ہے نہ رات، صرف انتظار۔ میرے ہاتھ لرز گئے۔ فراز کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، جیسے اس کے ہوش رخصت ہو چکے تھے۔ بالآخر رات کے تقریباً 1 بجے ہم اس گاؤں پہنچے جس کا پتہ ہمیں دیا گیا تھا، جھمر گاؤں، ضلع نیلم۔ گاؤں کے باہر ہی کچھ لوگ منتظر تھے، جن میں لڑکے کا والد، چچا اور چند قریبی رشتہ دار شامل تھے۔ لیکن جیسے ہی ہم نے لاش گاڑی سے اتاری، ایک بزرگ عورت چیخ پڑی، یہ عادل نہیں ہے، یہ کسی اور کی لاش ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ فراز بے ہوش ہو چکا تھا اور میں ہکا بکا کھڑا تھا۔ میں نے کہا، یہ وہی لاش ہے جو ہاسٹل سے اٹھائی ہے، آپ خود شناخت کریں۔ لڑکے کا والد، جو اندر سے گہرے غم میں ڈوبا ہوا تھا، آہستہ سے قریب آیا۔ اس نے چادر ہٹائی اور پھر پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑا۔ یہ میرا بیٹا نہیں، یہ کوئی اور ہے۔ میں نے جیسے ہی دوبارہ لاش پر سے چادر ہٹائی تو میری جیسے چیخ نکل گئی ہو۔ یہ چہرہ عادل کا نہیں تھا، بلکہ کسی نامعلوم جھلسے ہوئے شخص کا تھا۔ آنکھیں سفید، زبان نیلی اور ناک سے خون بہہ رہا تھا، مجھے جیسے کسی نے زندہ درگور کر دیا ہو۔ پھر مجھے یاد آیا مسجد والے بابا جی کی بات، وہ زندوں کے ساتھ نہیں جاتی۔ سب لوگ بدحواس ہو گئے، لاش کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اچانک لاش خود بخود جلنے لگی، بغیر کسی ماچس، بغیر کسی آگ کے۔ وہ سفید چادر لپک گئی اور لاش جلتی ہوئی خاک میں تبدیل ہو گئی۔ مگر سب سے بھیانک منظر تب سامنے آیا جب خاک سے ایک سایہ اٹھا اور درختوں کی جانب روانہ ہو گیا، جیسے وہ کسی نئی لاش کی تلاش میں ہو۔ فراز کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ شوق میں ہے، مگر سب حیران تھے کہ اس کے جسم پر جلنے کے نشانات کیسے آئے، حالانکہ وہ لاش کے قریب تک نہ گیا تھا۔ وہ آج تک بول نہیں پایا، صرف ایک جملہ وہ بار بار دہراتا ہے، امی پانی، امی وہ آ رہے ہیں۔ اگر آپ ایمبولینس ڈرائیور ہیں یا کسی میت کو لے جانے کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے تو خدا را پہلے جانچ لیں کہ وہ صرف ایک لاش ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور سایہ بھی ہے۔ ہر لاش خاموش نہیں ہوتی، کچھ بولتی ہیں، کچھ بد دعائیں دیتی ہیں اور کچھ اپنے ساتھ آپ کو بھی لے جاتی ہیں۔ چلیے دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ دوستو، یہ سٹوری فرزانہ بی بی کی ہے۔ چلیے ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی اس خواب کے لیے لگا دی تھی کہ کراچی کے گلشن معمار میں ایک چھوٹا سا اپنا گھر ہو، شوہر سلیم، 2 بچے علینا اور تیمور، اور میں، 3 کمروں پر مشتمل ایک نیا بنا ہوا گھر، سفید دیواریں، ٹائلوں والا فرش اور ایک چھوٹا سا صحن۔ سب کچھ خواب جیسا لگ رہا تھا۔ پہلے دن جب ہم گھر میں شفٹ ہوئے، اذان مغرب کے قریب کا وقت تھا۔ ہم سب نے مل کر درود شریف پڑھا، گھر میں اذان دی اور سامان ترتیب دینا شروع کیا۔ لیکن پہلی رات ہی مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ رات تقریباً 3 بجے جیسے ہی میں تیمور کو دودھ پلانے کے لیے اٹھی، مجھے کچن میں سے ہلکی سی کسی کے بولنے کی آوازیں سنائی دی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید سلیم اٹھا ہو، لیکن وہ تو میرے ساتھ سو رہا تھا۔ ہمت کر کے کچن میں گئی، لائٹ آن کی، وہاں کوئی نہ تھا، مگر فریج کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، حالانکہ میں نے خود اسے بند کیا تھا۔ صبح ہوئی، میں نے سب سلیم کو بتایا تو اس نے مذاق میں میری بات کو اڑا دیا۔ یہ تمہارا وہم ہے، نیا گھر ہے، نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی۔ لیکن دوسری رات، اس کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ علینا رات کو باتھ روم گئی اور بھاگتی ہوئی واپس آئی۔ اس کا چہرہ سفید، آنکھوں میں خوف، اور وہ کچھ بول نہ سکی، صرف اتنا کہا، امی آئینے میں کوئی کھڑا تھا، میں اکیلی نہیں تھی۔ ہم نے فوراً وہاں جا کر دیکھا لیکن کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن وہ آئینہ جیسے دھندلا ہو چکا تھا، جیسے کسی نے اس پر سانس لیا ہو اور اسے صاف کیے بغیر چلا گیا ہو۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت جب بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور سلیم دفتر میں تھا،
میں اکیلی کچن میں کھڑی تھی، اچانک ٹی وی خود بخود آن ہو گیا اور ایک پرانا فلمی گانا بجنے لگا۔ میں حیرت سے ڈر کر لاؤنج کی طرف بھاگی۔ ریموٹ بھی دور پڑا تھا، کوئی پاس بھی نہ تھا۔ میں نے ریموٹ سے ٹی وی بند کیا، لیکن 5 منٹ بعد وہ پھر آن ہو گیا۔ اس بار جو آواز آئی وہ گانا نہیں تھا، بلکہ کسی عورت کے رونے کی آواز تھی۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ سلیم شام کو آیا تو اسے سب بتایا۔ اس بار وہ بھی سنجیدہ ہوا۔ سلیم نے کہا کہ کل مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اگلے دن ایک نیک اور پرہیزگار مولوی صاحب آئے۔ انہوں نے گھر کا مکمل جائزہ لیا، آیت الکرسی، سورہ بقرہ، سورہ جن سب کچھ پڑھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج کے کونے میں پہنچے، ان کی زبان رک گئی۔ یہ جگہ، یہاں کچھ دفن ہے، شاید کوئی تعویذ یا جنات کا ٹھکانہ۔ جیسے ہی انہوں نے وہاں کھدائی کی اجازت مانگی، اچانک تیز آندھی چلنے لگی، جیسے اندر ہی اندر کوئی طوفان اٹھ رہا ہو۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ جنات کی جگہ ہے، انہوں نے اسے اپنا مسکن بنایا ہوا ہے۔ اس جگہ پر کوئی بھی رکے گا سکون سے نہیں رہے گا۔ اور وہ دن ہمارے لیے جہنم کا آغاز تھا۔ اگلی رات ہمارے کمروں میں رکھی الماریاں خود بخود کھلنے لگی، کپڑے فرش پر بکھر جاتے، درازیں خود بخود کھل جاتی۔ علینا کو بار بار نیند میں چلنے کی بیماری ہونے لگی۔ ایک رات وہ چھت پر جا پہنچی۔ شکر ہے سلیم نے وقت پر دیکھ لیا۔ ہر شام مغرب کے بعد لائٹس فلیکچویٹ کرنے لگتی، پنکھے رک رک کر چلتے، جیسے بجلی کے ساتھ کچھ اور کنٹرول کر رہا ہو۔ ہم نے الیکٹرک والوں کو بلایا، لیکن وہ بولے بجلی میں کوئی خرابی نہیں، وائرنگ بھی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں پتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں، کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی ایک بھیانک خواب بن چکی تھی۔ ہم ہر روز کسی نہ کسی عجیب واقعہ کا سامنا کر رہے تھے، لیکن اصل ہولناکی تو ابھی باقی تھی۔ 5ویں دن کے بعد علینا بالکل بدل گئی تھی۔ وہ جو ہسمکھ اور شوق لڑکی تھی، اب گھنٹوں تک چپ چاپ بیٹھی رہتی، اکثر دیواروں کو گھورتی رہتی، جیسے کسی نظر نہ آنے والی چیز سے باتیں کر رہی ہو۔ ایک رات میں نے اس کے کمرے کی لائٹ بند کی، دروازہ آہستہ سے کھولا تو وہ فرش پر بیٹھ کر کچھ پڑھ رہی تھی، لیکن وہ کوئی کتاب نہیں تھی۔ وہ زمین پر انگلی سے عربی کے کچھ عجیب الفاظ لکھ رہی تھی، جنہیں میں سمجھ نہ سکی۔ میں نے اسے جھنجھوڑا تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے کئی دنوں سے نیند نہ لی ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ایک اجنبی آواز میں کہا، یہ میرا گھر ہے، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ میں پیچھے ہٹ گئی، وہ میری بیٹی نہیں لگ رہی تھی۔ سلیم کو بلایا۔ جب وہ آیا، علینا واپس بیڈ پر تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسی ہفتے ایک دن تیمور اچانک لاپتہ ہو گیا۔ ہم نے پورے گھر، محلے، مسجد، اسکول سب کچھ تلاش کیا، لیکن وہ نہ ملا۔ ہم نے پولیس کو بھی اطلاع دی۔ رات کو تقریباً 2 بجے فون کی گھنٹی بجی، کوئی آواز نہ تھی، صرف سانسوں کی آواز۔ پھر ایک سرگوشی گونجی، تیمور تہہ خانے میں ہے، جہاں تم نے دیکھا نہیں۔ ہم نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ ہمیں علم ہی نہ تھا کہ اس گھر میں کوئی تہہ خانہ بھی ہے۔ ہم نے اگلی صبح گھر کے پچھلے صحن میں جھاڑو دیتے ہوئے دیکھا کہ ایک کونے میں سیمنٹ کے نیچے لکڑی کا ایک پرانا گرد آلود سا ڈھانچہ ہے۔ سلیم نے اوزار لا کر اسے کھولا تو نیچے سیڑھیاں تھیں، اندھیرا، نمدار، تنگ سیڑھیاں۔ نیچے اترے تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، دیواروں پر عجیب نشان، جلد سے لٹکے تعویذ اور ایک پرانی چادر کے نیچے کچھ پڑا ہوا تھا۔ ہم نے چادر ہٹائی تو تیمور وہاں بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے بازو پر نیلا نشان تھا، جیسے کسی نے اسے زنجیر سے باندھا ہو۔ ہم نے اسے فوراً باہر نکالا۔ اسی کمرے کی ایک دیوار پر عربی میں کچھ لکھا تھا۔ ہم نے ایک عالم صاحب کو بلایا، جنہوں نے ترجمہ کیا۔ یہ گھر اس کا ہے جو درختوں کے سائے میں جلا دیا گیا، جس کا بچہ لیا گیا اور جس نے بد دعا دی۔ جب تک خون کا بدلہ نہ لیا جائے گا، یہاں سکون
نہ ہوگا۔ مولوی صاحب نے تفصیل سے بتایا، یہ جگہ پہلے ایک قبرستان کے قریب تھی۔ یہاں ایک عورت کو اس کے شوہر نے جلا دیا تھا، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی زندہ دفن کیا گیا۔ اس عورت کی روح اب بھی یہی ہے اور وہ ہر آنے والے سے بدلہ لیتی ہے۔ وہ بچوں کو لے جاتی ہے کیونکہ اس کا بچہ اس سے چھینا گیا تھا۔ یہ سب سن کر ہم پر سکتہ طاری ہو گیا۔ علینا کی تبدیلی، تیمور کا غائب ہونا، سب اسی بدروح کی وجہ سے تھا۔ مولوی صاحب نے وظیفے اور اذکار دیے اور کہا مکمل قرآن خوانی کریں۔ ہم نے پورے محلے کو بلایا، گھر میں اذانیں گونجنے لگی، درود پڑھا گیا، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی۔ جیسے ہی سورہ بقرہ ختم ہوئی، اچانک ساری لائٹس بند ہو گئی، دروازے دھماکے سے بند ہوئے اور ایک بھیانک چیخ سنائی دی۔ علینا زمین پر گری کانپ رہی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اس پر دم کیا، پھر اس کی زبان سے وہی عورت بولی، میرے بچے کا خون ابھی باقی ہے، تم جا سکتے ہو لیکن سکون نہیں پاؤ گے۔ ہم نے اگلے ہی دن وہ گھر چھوڑ دیا۔ گلشن معمار کا وہ خواب ایک بھیانک حقیقت میں بدل چکا تھا۔ ہم نے کرائے کا فلیٹ لیا اور اب شہر کے دوسرے کونے میں رہ رہے ہیں۔ علینا آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے، تیمور بھی ٹھیک ہے، مگر اب بھی بعض راتوں میں وہ چیخ کر اٹھتا ہے۔ کبھی کبھی علینا کہتی ہے، امی وہ عورت اب بھی مجھے دکھائی دیتی ہے پردے کے پیچھے۔ ہم نے وہ گھر بیچ دیا مگر دل سے نہیں۔ وہ در و دیوار آج بھی ہمارے خوابوں میں آ جاتے ہیں، اور سب سے دردناک بات، اب بھی اکثر گلشن معمار کے اس گھر کے قریب سے گزرتے ہوئے کسی ماں کے رونے کی آواز آتی ہے، میرا بچہ، مجھے میرا بچہ دو۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔